अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कहा कि ईरान का खलीजी ममालिक पर हमलों से इत्तफाक नहीं, क्या तबसरा करेंगे? बुनियादी तौर पे एक डिप्लोमेटिक सा जेस्चर है, एक स्टेटमेंट है और दुरुस्त भी है। और चाइना रशिया ने जो कहा ठीक कहा, जो किया ठीक किया, और बहुत सा शायद ऐसा किया है जो हमें और आपके इल्म में नहीं है। और ईरान ने भी जो किया वो ठीक किया है। ये कारोबारी इसी तरह का है। इस सारे के नतीजे में जो वो कर रहे हैं वो भी ठीक है। देखो, एक मिथ थी, एक रोमांस था खलीजी रियासतों का, वो टूट गया। पढ़े लिखे और सियाने लोग हमेशा खलीजी रियासतों को कहते थे हाउस ऑफ कार्ड्स। ये इनके लिए आम पढ़े लिखे लोगों में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, वो सच्ची साबित हुई। इन लोगों को ये समझ नहीं आई कि वो जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, अब भी जो करेंगे, मैं तो उनका खैर खा हूँ। और मुझे भी कोई साल डेढ़ साल पहले दौरा पड़ा था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि नहीं, सो बेसिकली इट इज़ नॉट एन अटैक ऑन गल्फ कंट्रीज, इट्स अ जोल्ट। यूएस के लिए एक झटका है। और ट्रम्प बुनियादी तौर पे एक, जिसे कहते हैं ना, शुतरे बेमहार, अ कैमल विदाउट पेग, स्विंग पेग, या वो रस्सी के बगैर एक शुतरे बेमहार, मतलब बेलगाम घोड़ा, बगैर ब्रेकों वाली गाड़ी। अच्छा, उसमें नुकसान और का भी हो सकता है, लेकिन जो चला रहा होता है बगैर ब्रेकों वाली गाड़ी पे बैठा होता है, उसका बचना भी ज़रा मुहाल होता है। सो इंतज़ार करो, उसके पैरों के नीचे बटेरा नहीं, बदमस्त बैल आ गया है। इसके लिए एक और तरह की विजडम चाहिए। मुझे नहीं पता अमेरिकन ने अगर ये स्टेटस हासिल किया है सुपर पावर का, तो खालाजी का बाड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे उनकी विजडम और चीज़ है, साइंस और टेक्नोलॉजी और चीज़ है। उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिए हैं। ये नहीं, पैर थले बटेरा आ गया, उन्होंने तो बटेरा समझ के पैर रखा है, वो निकला बदमाश हाथी, चूंकि दे हैव अ हिस्ट्री। और ये नॉर्मली इस तरह की गलती, लेकिन ये बहुत भयानक गलती है। ये अल्लाह करे बहुत आगे तक ना जाए, वरना फिर। लेकिन एनीवे, मैं तो कहता हूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी अगर हो जाए तो मरियम, एक मुहावरा है, व्हेन इट हैपन्स टू ऑल इट हैपन्स टू नन। यानी क़यामत आ जाएगी तो कितना लोग डरते हैं और डराते हैं क़यामत से, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। क़यामत तो जब आएगी देखा जाएगा। हम तो पहले ही बहुत पहले फारिग हो चुके होंगे शायद, लेकिन क़यामत कोई क़यामत नहीं है, क्योंकि जो सबके साथ अगर हो रहा है वो गुरु आपके साथ भी हो गया। तो वही बात, व्हेन इट हैपन्स टू ऑल इट हैपन्स टू नन। सो चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। जी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और एक बात याद रखना। हाँ, चलो आप बात करो। साहब, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने जवाबी हमलों के जरिए दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इतनी है मकाना, घटिया, फरसूदा, रेड़ी वाला भी ये सुने तो हंस पड़े। ये तो साडे ही जोड़ा वज़ीर खजाना खजूना, इन्हें नहीं खजाना नहीं, वो क्या खारजा खूजा है। कौन है हमारा आजकल, पता है? मैं नाम भूल जाता हूँ, पता तो है मुझे, लेकिन पता नहीं कौन है। साहब, इसहाक डार है। आपको पता है कौन है पाकिस्तान का? अच्छा, बस ये डार तो भी चार थक गया, साडा डार सियाना है। इतनी है मकाना बात की है इस आदमी ने। और बंदा पूछे तुम सुपर पावर हो कि दुनिया को यरगमाल, कल को हाथ मार, अपने मुंह पे थप्पड़ मार। दुनिया को यरगमाल बनाने का जुनून तो तुम्हें है, वो तो बेचारे ये सोचने के भी काबिल नहीं है। देयर इज अ लिमिट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 5 फुट 6 इंच के साथ जवानी में सोचा करता अगर
کہ میں کیسس کلے سے محمد علی کلے سے باکسنگ کریں گے. نان سنس, یہ پاگل ہو گئے ہیں. دیکھو گند ڈالنے کے تو یا بادشاہ ہیں اور ذلیل ہونے کے بھی. اب میں نہیں اس طرح کے لفظ استعمال کرنا چاہ رہا. دیکھو بات سنو, پوری دنیا کو یرغمال بنانے کی کوششیں کی. چند مثالیں سن لو. ویتنام 1955 سے 1975 تک ذلیل ہوئے, پھر نہیں سبق سیکھا. افغانستان 2001 سے 2021 تک ذلیل ہوئے, پھر سبق نہیں سیکھا. عراق 2003 سے 2011 تک. وینزویلا غنڈا گردی یا کھڑے ہو اور میاں بیوی چوک کے لے گئے. یعنی یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھی وہ اغوا کر لیا, چک کے لے گئے. یہ ساڈے جیسے ان پڑھ ان گھڑ معاشرے میں تو کہ چکیا گیا فلانا یا چکے لے گئے فلانا, وہ میاں بیوی نے چک لیا. اور میرے تو میں تو انہوں نے جانتا بھی نہیں, میں تو ان کی شکلوں سے بھی واقف نہیں ہوں. اچھا وینزویلا عرب ایران, یہ امریکنز سارا کچھ یہ جو دنیا کو یرغمال فلانا, وہ ایران نہیں. روبیو صاحب تو پہلی باری اپنے وزیر خارجہ تے فخر ہو رہے ہیں. اتنا گیا گزرا آدمی آپ کی تاریخ. اور یہ گلوبل ویلیج ہے, یاد رکھنا, بربادی آئی تم بھی نہیں بچتے. چونکہ یہ دنیا بہت بری طرح واقعی گلوبل یہ گتھی گئی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے زمانے میں نہیں خواتین ہماری وہ بنا کرتی تھی سویٹرز وغیرہ یہ وہ وغیرہ, اس کا تو ایک نکل جائے تو پھر پورا ادڑ گیا. پوری دنیا دیکھو بات سنو, یہ ان کا لین دین جو ہے, آمد و رفت ہے, کمیونیکیشن ہے, فون یہ وہ گلوبل, یہ سارا یہ کمپیوٹرائز ورلڈ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایسے بالکل ایک معاملہ ہے. تو کرو تو نقصان اس کا زیادہ ہوگا نا جس کے پاس زیادہ ہے. چانگڑا مار رہے ہیں. اچھا بات سنو, تمہارا تو وجود کوئی نہیں تھا چند سو سال پہلے, وہ ہزاروں سال پہلے سپر پاور ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے اتنی جہلوں. اچھا اس کے اثرات پوری دنیا پہ اگر یہ پرولونگ کرتی ہے تو بھیانک ترین نتائج کے لیے تیار رہو. لیکن اگین doesn't make any sense. When it happens to all, it happens to none. ہوتا ہے ہو جائے, پھر اسکریچ سے شروع کرنا, سب سے پہلے تم مرو گے. ایک سفید پاگل ہاتھی ہے, وہ ساڈے جیسے ملکہ قوما دا کی ہے تو پہلے ہی مرے پے. انہوں نے دیکھ کے لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاندے, قرضہ لینا آ گیا. پھر تمہارے جیسے ملکوں کا کیا ہے؟ ایران دا تسی کی بگاڑ لو گے, کی کر لو گے؟ اور زیادہ بچے مار لے اور مار لو, غزہ چ مار لے اور مار لو. گنوانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. بہت سارے ملک ایسے ہیں اور انفارچونیٹلی وہ مسلمان ملک ہیں, ان کے پاس گنوانے کو ہے ہی کچھ نہیں. یہ ہاؤس آف کارڈز تھا. زندگی برج العرب کا نام نہیں ہے. اب چائنا نیک ٹو نیک ہے. تاریخ خود کو رپیٹ کر رہی ہے. ماضی کی ہمارے آقا کا کیا حکم تھا؟ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ. اس وقت چائنا کا کیا امیج ہوگا جب ہمارے آقا جیسے عالی شان آدمی نے یہ بات کی. شو دے اتنی چیزیں میں نے گنوا دی ہیں جو باقی یہ بانگیاں مارتے ہیں ملکوں کے ساتھ, جس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں اور وہ رجیم چینج فلانا چینج, واہ ہوئے تیرے کہتے ہونی. اس کے نتائج آگے بڑھو گے تو زیادہ خوفناک ہوگے. انہوں نے تو پہلے پلے کک نہیں. مارکو روبیو, میں حیران ہوں یار, میں ایک دفعہ شٹر ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ اتنا گیا گزرا وزیر خارجہ ایران کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یرغمال بنانے چلا ہے دنیا کو. وہ کو عقل ہاتھ مار یار مارکو صاحب, فضول بات ہے. اور میں خوش بھی ہوا ہوں کہ اچھا یہ لیول ہے. ایران تو بیچارہ ہو ٹوڑیا ہے. چلو ٹھیک ہے صاحب, آگے چلتے ہیں.
رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ترک عرب کرد نہیں صرف مسلمان ہیں، سنی یا شیعہ نہیں، ہمارا مذہب صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، آئی ایم پراؤڈ آف مائی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اے ٹرکش، لیکن یہ میرا صدر بول رہا ہے۔ مجھے کو پوچھتا ہے بھائی، پچھلے دن وہ پتہ نہیں ویڈیو آپ نے چلائی بھی تھی، شیعہ عالم ہے بہت بڑے، انگلینڈ میں بیٹھ کے انہوں نے میرا شیر ویر پڑھا اور ساتھ کہا کہ وہ اہل تشیع نہیں۔ مجھ سے کو پوچھتا ہے پھر کہا، میں کہا یار سنی فیملی سی، لیکن میں کچھ نہیں، میں سیدھا سادہ ایک مسلمان ہوں، اور میں 3-4 چیزوں سے آگے جاتا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں مجھے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ایک، نبی پاک آخری پیغمبر، میرے پیغمبر، ہمارے پیغمبر، قرآن پاک جو ان کے توسط سے ہمیں ملا، اس کے بعد ان کی سیرت یا زیادہ سے زیادہ ڈالنا ہے تو ڈال لو خطبہ حجۃ الوداع، وہ سمری ہے، فنشڈ۔ میں صرف ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ عالم اسلام کو اب بھی اگر ہوش نہ ہے، یہ اردوان صاحب کی جو بات ہے نا، یاد رکھو اور ذلیل ہوگے۔ دو باتیں، ایک جو میں ورد کی طرح کرتا ہوں، ورد وہ کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی، اقرا، یہاں سے تمہارا دین شروع ہوتا ہے، ایک وہ، اور دوسرے بند کرو۔ یار یہ ذاتیں برادری، یہ سارا کچھ پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ ماڑے موٹے اگر ڈفرینسز ہیں یا وہ اونچ نیچ ہے تو بس کرو یار، بہت پیچھے رہ گیا سارا کچھ۔ آئندہ کا سوچو، پلان کرو، بیٹھو فلانا، لیکن پتہ نہیں یہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں یا دکانیں ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو نہیں زندگی میں کبھی مسئلے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑا۔ اگر میرے اندر بدی غلاظت ہے اور میں سوچ سمجھ سے آ رہی ہوں تو مجھے جانا پڑے گا کسی پیشہ ور کے پاس۔ ادروائز وجہ مجھے نہیں پتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ عربی نہ آتی ہو، 10 قسم کے ترجمے پڑھ لو انگریزی میں۔ میں بچوں کو، قاری صاحب کا منہ لٹک گیا تھا ہمارے، ان کو پڑھایا ہے انگریزی میں، بات سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ بدنیت نہ ہوں۔ سادہ سی بات ہے یار۔ خیر چلو، عالم اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کو پریورٹی نمبر 1، اور یہ کام ختم کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فنشڈ۔ اب تو گئی یار، اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور نہیں آتی ہمیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کرنے والا کام ہے ہمارے ملک کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے، بچھوؤں کی قطاریں پھر رہی ہیں اس ملک میں، لوگ مر گئے، بچھوؤں کی قطاریں۔ جس سے پوچھو، جس کی دم پہ ہاتھ رکھو، کہتا میں تھوڑے جو سردار کہڑا میں، کوئی شرم حیا نہیں۔ یونٹی ہمارے ایک اتنے سے ملک کے اندر نہیں ہے۔ عالم اسلام کی میں بھونکنے بیٹھ جاتا ہوں۔ چلو آگے چلو، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ ایران جنگ کے باعث بھارت میں گیس بحران، باورچی خانوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، چائے کی جگہ لیمو پانی اور گرم سوپ کی جگہ لسی یا دہی مہمانوں کو پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا بات سنو، بڑا خوبصورت ایک مصرع ہے، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ساڈے دادے پڑدادے جڑے ہیں وہ لینڈ کروزر تو پھرتے سی، گیس کے چولہے استعمال کرتے تھے، بجلی استعمال کرتے تھے۔ میں نے لائل پور میں سنا ہے، میری تو پیدائش چند سال بعد کی ہے، کہ جب مہاجر وغیرہ آئے تو کچھ گھروں میں پنکھے چل رہے تھے، انہوں نے ڈانگا نہ روکے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو سوئچ لگا ہوا ہے اس سے پنکھا رک جائے، بھاگ پیچھے کی طرف، بی بی ٹیک اٹ ایزی، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے تو خیال ہے واپس پاتھیاں الٹور جاؤ۔ پاتھیاں پتہ ہے اوقات کیا ہے ہماری، محاورہ ہے، اگ لین آئی تو کار والی بن بیٹھی،
وہ جڑا گاؤں دا مکھیا یا کوئی چودھری انہوں پسند آ گئی ہے، وہ انہیں پرپوز کرتا، انہیں طلاق لے دینی تھی۔ پاتھیاں یہ کل کی بات ہے، کہار ڈولیاں یہ وہ سارا 100 سال پہلے کا سب کانٹیننٹ اپنی ریتل پہ ذرا غور تو کرو، کون لوگ ہو تم؟ جو کچھ ملا ہے ویسٹ نے دیا ہے، اپنی نظروں میں گرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ جو کچھ ملا اپنے ارد گرد دیکھو، آفس میں سب کیمرے شیمرے بتیاں شتیاں اے سی میسی سب دیکھو، اور پھر شرم سے سر جھکا لو۔ مک جانا تو کیڑی قیامت آ گئی۔ میں نے بلوچستان میں یحییٰ بختیار صاحب نے، اللہ بخشے، انہوں نے مجھ پہ کیس کیا تھا، میر شکیل بھی، میر جاوید صاحب زندہ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، ننگے پاؤں چرواہا۔ اور پتہ کیا ہے، گھر سے تھوڑا پانی ایک مشکیزے میں، اور آٹا اٹا پتھر پہ، جلتا ہوا پتھر، یوں یوں کر کے ٹھک اوپر روٹی تیار، تو جاؤ، تمہارے اپنے پلے کیا ہے، ان کی دیے ہوئے یہ گفٹس ہیں، تحفے ہیں، وہ گئے تو چلو موج کرو۔ کھیتاں دی سیر کرن والے ہن کموڈ تو کر تے فلش سسٹم تو کٹ رکتے نہیں، کیڑی گل ہے، کوئی بات نہیں۔ ہندوستان چ ہویا تو بات ٹھیک ہے، بہت اچھی گل ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہ ہندوستان میں ہوا ہے، کہیں بھی ہو جائے ٹھیک ہے۔ اپنی اوقاتوں، اپنی اوقاتوں میں واپس جاؤ۔ بتی بال کے کی کیا گانا ہے، بتی بال کے پتہ نہیں بنیرے اتنے رکھنی ہے، ماہی پل نہ جاوے گھر میرا تے پتہ نہیں کی، کڈو چراغ شراغ، تمہارے تو محاوروں سے آج چراغ نہیں نکلے۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، I have enjoyed this، میں نے بھی پڑھا۔ بالکل درست۔ حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، گزشتہ ہفتے ٹرمپ کی دعائیہ تقریب کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں مختلف پادریوں نے ٹرمپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ چائنا کے میمرز نے ٹرمپ کی دعائیہ تقریب کے اوپر میمز بنا ڈالی۔ دیکھو بیٹا، بات سنو، مجھے وہ اپنے جیسے چبل لگے، ہم بھی قدم قدم پہ دعائیں مانگتے ہیں، اور دور پھٹے منہ، دعا کے لیے میرٹ چاہیے۔ دنیا کا صالح ترین، عظیم ترین، خوبصورت ترین، اللہ پاک کا محبوب ترین آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے موت نہ آئے، ایسا ہوگا؟ چاند کبھی، سورج کبھی طلوع نہ ہوگا؟ یہ تو ہو گئے قوانین قدرت۔ دوسرے، بندہ میں گھٹیا ہوں، کتے میں وفا ہوتی ہے، مجھ میں وہ بھی نہیں ہے۔ میں کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لوں، کسی بچے کا یا فلانا ٹمکانا، نماز بھی میں نہیں چھوڑ رہا، اور سجدے میں پڑھ کے میں دعا مانگوں کہ وہ کورٹ میں چلا گیا ہے، اور اللہ پاک جج بھی بے غیرت نہیں، بڑی اچھی شہرت دا حامل ہے، اللہ پاک میری دعا قبول ہوئے گی؟ ٹھڈے نہیں پہن گے؟ سارا دن تم جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، گند کرو، اپنی حدود سے تجاوز کرو، فحاشی اس کو کہتے ہیں۔ تم مانگو دعا، وہ ساڈے ورگے ہی چبل نہیں یار، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ پادری شادری کٹھے ہوئے ہیں، وہ تو انسان مارن ڈے ہیں، دعائیہ تقریب کیڑی دعا ہے؟ دعا کے لیے رٹ چاہیے، میرٹ چاہیے۔ استاد آپ پہ مہربان ہوتا ہے، آپ اس کے بچوں کی طرح ہوتے ہو، لیکن تو کرنا ہی کھ نہیں، جو تینوں چونکہ تو دعاواں بڑیاں مانگنا ہے، وہ تینوں پاس کر دے، اے گریڈ مل جائے تینوں۔ مجھے اچھا بات سنو، یہ میرٹ کی بھی پھر کئی قسمیں، دعا کو سمجھو، اجتماعی انفرادی جو بھی دعا ہو میرٹ مانگتی ہے۔ ہم تھوڑی دعائیں کرتے ہیں، بتاؤ مجھے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگاری عام ہے، کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر ہے، کو تمہارا مستقبل ہے؟ تمہاری کو بنیادیں ہیں؟
اور سال کتنے ہو گئے؟ 78۔ بات سنو، ایسا ایسا چبل ہے جو کہتا ہے جی کہ او اتنے سال تو کوئی خیر زیادہ نہیں ہے۔ اے جنہوں نے کھڑا ہونا ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار کے جاپان کو ذہن میں لاؤ، باؤنس بیک کیا انہوں نے فوراً۔ مردے جائے 78 سال دعا منگی جاندے، وہ دعا کو سمجھو۔ تو لفظوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بڑا میں نے خوشی ہوئی ویسے کہ ٹرمپ صاحب بھی واہ ہوئے، معصوم بچوں کا قاتل ارد گرد انہوں نے کھڑے نے ماشاءاللہ، پادری مادری جو بھی نے دعا منگن ڈے نے کدی کہ اللہ پاک استطاعت دے ہم مزید بچے ماریں۔ نہیں چھوڑو، دیکھا میں نے وہ لطیفہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں سر صاحب۔ سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن شدید بیماری کی حالت میں عمران خان کا کیس لڑنے عدالت میں آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری عمر 80 سال ہے، مجھے پارکنسن کی بیماری ہے، ہر 4 گھنٹے بعد گولی لینی پڑتی ہے، پرسوں مجھے ڈاکٹر نے لکھ کر دیا کہ 6 دن بیڈ ریسٹ کرنی ہے۔ دیکھو، میں زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ میری بہت زیادہ محبت احترام کا رشتہ ہے ان میں اعتزاز بھائی سر فہرست سمجھ لو آپ۔ ان کا ایک کزن میرا کلاس فیلو بھی تھا پنجاب یونیورسٹی میں، وہ بھی ایک وجہ۔ اس کے بعد میں نے ارلی ڈیز آف مائی کیریئر یہ سول سروس میں ٹاپ کر کے نہیں گئے، وکالت شروع کی ہے وہ سارا، تو میں نے ایک انٹرویو کیا تھا دھنک پاکستان کا سب سے پاپولر میگزین، سرور سکھیرا صاحب نے وہ لانچ کیا تھا۔ تو یاد ہے میں نے، نہیں آپ کو کیا یاد ہونا ہے، سوری، میں تمہیں بتاؤں میں نے اعتزاز بھائی سے انٹرویو کیا، یہ بات 50 سال پہلے کی بات ہوگی، آئی واز ان مائی 20s۔ جی، اس کا میں نے عنوان پتہ کیا رکھا تھا؟ پیغمبر کا امتی، مارکس کا پجاری۔ انہوں نے میرے شعر اپنے شیشے کے نیچے رکھے ہوتے ہیں، انہیں میرے کئی سارے اشعار جو ہیں، چند دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ، وہ ایک عالی شان آدمی، بہت ریئر۔ پاکستان جیسے معاشرے میں میرا نہیں خیال چند گنتی کے لوگ ہوں گے، سیاست دانوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا ایکسیپشنز ہیں، اس وقت میرے ذہن میں کچھ جنیجو صاحب ہوتے ہیں، اعتزاز بھائی جیسے لوگ ہوتے ہیں، معراج خالد صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، ادروائز وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ باضمیر آدمی، صحیح معنوں میں رشتے پہچاننے والا آدمی۔ میں جانتا ہوں ان کی جسمانی کیفیت اور یہ وہ سارا میں سلسلہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہیٹس آف ٹو ہیم، وہ پرائیڈ ہے ہمارا، بے شک، وہ وکلا برادری کی شان ہے وہ آدمی، جیسے چودھری اعتزاز احسن کہتے ہیں۔ جی نو ڈاؤٹ۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب، جو کہ بری ہے۔ پاکستان پر قرضوں کا مزید بوجھ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 1458 ارب روپے کا نیا بیرونی قرض لیا۔ یہ قرض گزشتہ مالی سال کی نسبت 12.7% زیادہ ہے۔ دوسری طرف ٹیکسٹائل برآمدات کو فروری میں بڑا دھچکا، ٹیکسٹائل برآمدات 10 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گئی ہیں۔ دیکھو مریم، کام کو میری طرف سے مزید مبارک ہو۔ کئی بار کہا ہے کہ آبادی اور قرض بدحالی، آبادی اور بدحالی یہ ضربیں اور طریقے سے کرتی ہے، 1 2 3 4 کر کے نہیں، 1 سے 2 4 8 16 32 میرے لیے ایک معمولی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ میں مرض جانتا ہوں، الٹے لٹک جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بننا جب تک کہ اس ملک میں جوہری اور بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی۔ یہ ہمیں ٹوپی ڈرامے نہیں، یہ 2 مہینے کی تنخواہیں چھوڑ رہے ہیں، گاڑیاں یوں کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ایک پاس ارباندے جہاز خرید رہے ہیں، واٹ نانسنس۔ جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی الٹے لٹک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مصرع بڑا مشہور ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، قرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔
یہ ایسے ہی ضربیں کھائے گا. یہ سنو بالنگ ہوتی ہے. یہ ان پڑھ ہے یا ان پڑھ نہیں تو یہ بہت گنے اور میسنے ہیں. سٹوریاں سنا دے عوام نو, اندروں انہوں شاید پتہ ہی ہوگی. یہ ریورسبل ہے ہی نہیں. اب جب تک تم سارا یہ لوٹ مار اور استحصال, میری کتاب میں کالے کالم میں سے ایک کال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استحصال کو استحقاق کا, وہ کیسے ہوئے؟ تمہیں آیا میں کہہ رہی ہے, اب بے شرم ہوں. یہ کیا استثناء آیا کہ میں اپنی جائیداد نہیں ڈکلیئر کرنی؟ وجہ اس کا مطلب میں چور ہوں. ختم. اس کی کوئی ریزن نہیں. جن کی سامنے ننگی چٹھی نظر آتی ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے. کل کچھ ہو جائے تو میں نے نہیں پتا, لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ, ون اینڈ دی سیم تھنگ. ہیرو اور ولن میں کوئی فرق نہیں ہوتا, دونوں کی نظر ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے. چیز سے میری مراد تم سمجھ جاؤ. وہ گانے کہا کے پٹندا ہے, وہ چک کے لے جاتا ہے, بس اپنا اپنا طریقہ واردات ہے. چلو حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وزیر اعظم نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں قوم سے خطاب کرتے کہا کہ دماغ کہتا تھا کہ تیل کی قیمت میں اضافے کے سوا آپشن نہیں, لیکن دل کہتا کہ کہیں غریب پس نہ جائے. جبکہ نون لیگ کی خاتون رہنما نے ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت 55 کی بجائے 110 روپے تیل کی قیمت بڑھا دیتی تو آپ کیا کر لیتے؟ حواس باختہ عورت ہوئے گی یا خوش آمدن ہوئے گی کہ بہت بڑی, میں نہیں پتا کون, میں نہیں سنیا. اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی عورت نے یہ 55 کی بجائے, گل سنو جس لے میٹر پھر گئے, پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا کر لیتے ہیں عوام. فرینچائز دے بارے چ بھی انجی کہندے ہوندے سی, یہ اہمیت ہجڑے جائے ہیں نہیں. پھر فرینچ ریولوشن آیا تو سمجھ آئی نہیں, انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیے جو نرم تھے. حالانکہ مصور کا ہاتھ وہ بھی مزدور ہے. رشینز کے بارے میں ڈنگر ہے, اتنے آیا انقلاب, کوئی پتہ نہیں. ایک کون ہے خاتون, اچھا ہوا اس کا نام نہیں لیا, کان گندے اور ناپاک ہو جاتے ہیں. اچھا اب رہ گیا یہ جملہ, انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں, کہیں غریب پیش نہ جائے. کوئی غریب تو پہلے ہی پسیا پسایا ہے, وہ غریب تو پہلے ہی پسا پسایا ہے, آپ تو اس کا ملیدہ کر رہے ہو. جو پسائی کی بھی آخری فارم ہے, آخری انتہا. کھال نوچ لی, کھالی. جس طرح دیسی مرغی, یہ میں آپ کو بتاؤں, ویورز بھی سن لیں. ہمارے ہاں جو دیسی چکن افورڈ کر سکتے ہیں کھاتے ہیں, ان کو ایک بات بتاؤں, دیسی مرغی کی اصل جو ذائقہ بھی طاقت بھی اس کے پوست میں ہے, کھال. بڑا مشہور واقعہ ہے عبدالرحیم خان خانہ کا. اس کے دسترخوان پہ کو کھڑے تھے چوبدار, چل رہے انہیں, تو وہ ایک کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں امیر خانہ وہ جو اکبر اعظم کا, بیرم خان کا بیٹا, انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں جی میرے باپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہی دسترخوان ہوتا تھا یہ. تو وہ خانہ چپ کر گیا, اور اس نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ, مرغی میں سب سے مرغ میں یا مرغی میں لذیذ چیز کیا ہے؟ اس نے کہا پوست. اس نے کہا یہ چھوڑ دے اس کو, میرے ساتھ بیٹھ. مطلب خاندانی آدمی. وہ پھر کوئی جہو جہا ساڈا معاشرہ ہے ہو جہا کوئی ہور, وہ 15 دن بعد ایک ہونے رون کا ڈرامہ کر رہا. انہیں پوچھا بکرے چ کہڑی چیز بیسٹ ہے؟ انہیں کیا پوست. انہیں کہا لتر مارو انہوں. سمجھ گئے ہو کیا بات کر رہے ہیں؟ غریب کہیں پس نہ جائے. اچھا پہلے ثابت ہے, خدا تو تسی ملیدہ بنا رہے ہو. ہماری سو کالڈ جو سو کالڈ ہے اشرافیہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, یہ سو کالڈ ہے. وہ یار کی ڈی این اے شی این اے کرتے پھر دے ہے. اچھا ان کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ. کہ میرے دل میں آیا کہ دماغ کہتا تھا تیل کی قیمت میں اضافہ, دل کہتا تھا, نہ دل ہے نہ دماغ ہے, تے ہے کی ثبوت کی ہے.
آج پاکستان جہاں کھڑا ہے 50 سال تو چمبڑے انہیں جتنی دیر جو پارٹی اقتدار میں رہی وہ اسی تناسب سے ان حالات کی ذمہ دار ہے اور آج بھی باز نہیں آ رہا ہے. دیکھو زیادہ تر کون لوگ 40-50 سال سے. اور ایک بات آخری یاد رکھنا, محاورہ سنا رہا ہوں, کبھی نہیں سنا ہوگا, یہ اناج کال نہیں ہے, یہ راج کال ہے. یہ جو بھوک, ننگ, غربت, جہالت, ذلت ہمارے مقدروں میں لکھی گئی ہے, اس لیے نہیں کہ رب ہم پہ مہربان, نہ, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. بس چلو آگے. بہت خوب. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں صاحب. ماحولیاتی بحران کے تنازع میں ڈائریکٹریٹ جنرل سول سروسز اکیڈمی CSA نے نمایاں مثال قائم کرتے ہوئے سرکاری امور کی انجام دہی میں سرکاری گاڑی چھوڑ کر سائیکل چلانی شروع کر دی, جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کو سرکاری افسروں کے 1300 cc سے بڑی گاڑی کے استعمال پر پابندی کا اعلان کرنا چاہیے تھا. ایک ہی لوگ نے قربان جاؤں اس آدمی کے, مجھے نہیں پتا نام آپ نے نہیں لیا, قابل احترام اور لائق کے تقلید لوگ, ہیٹس آف سر, آئی ڈونٹ نو یو, میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا, آپ شان ہے ہماری, آپ عزت ہیں ہماری. یہ جو چھچورے یعنی اندازہ لگاؤ جن کے ووٹوں کی بھیک سے لے کے آتے ہیں, اچھا ووٹر بھی کتنا بے شرم ہے کہ ان کی بھیک پہ پلنے والے ان کے رستے روکتے ہیں. یہ کام جنیجو صاحب نے بھی کیا تھا, لیکن وہ جاولا سیجڑا میرا خیال چبل نے ان کو فارغ کرنے کے بعد انہیں پھر بحال کرتا. اور رلے نے یہ سب قدر جسا ہے, اور گل کوئی نہیں, ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ. اور ونڈ کھنڈ کا کی مطلب ہے, وہ میں نے پوسٹ والی بات مجھے رہ گئی بیچ میں, انہوں نے پہلے عوام کی کھال پوسٹ, پہلے کھال کھائی پھر بوٹیاں, اب ہڈیوں کے اندر سے گودا نکالنا ہے. یہ دل میرا یہ کہہ رہے تھے, دماغ میرا, انہوں نے دل ہے نہ دماغ ہے. ملک کتنے پہنچے ہوں 78 سال, ساڑھے تو کئی گنا زیادہ آبادی. بعد میں چائنا آزاد ہوا, وہ سپر پاور بننے کی ریس میں, اسی لولے لنگڑے پاگل ہیں, ہم کیوں نہیں کچھ کر سکے. انڈیا پڑوسی ہے ہمارا, آبادی ان کی چائنا سے بھی آگے چلی گئی ہے, وہ ہم سے بہتر, اور بنگلہ دیش ہم سے بہتر. وجہ کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کہا ہے, جو جتنی دیر لگا انہیں کوڑے مارو. یہ ٹوٹل تمہارا اقتدار اتنے سال کا ہے, 1 سال 365 لیپ دا سال چھڑ کے اونے کوڑے, 1 سال اقتدار چلے 365 کوڑے. کرو ڈیل. چلو یہ اکلو ان سے نہیں ہوگا, یہ آگے چلو. نہیں ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے. اوہ اچھا چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.